औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं बाहर से, जैसा कि ज़िक्र हुआ कल भी। मगर बदकिस्मती से उन्हें कोरोना हो गया, इस पे बात होगी। और दूसरे नंबर पे जनाब पीटीआई के इस्तीफ़े जो है वो कौमी असम्बली में रोक लिए गए। जो इस्तीफ़े कासम सूरी साहब ने वहाँ पर वो उन्हें मंजूर किया था, अभी जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं उन्हें कहा गया कि वो रोक लें। इस पे बात होगी, वो उसके पीछे वजह क्या है। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन के लिए बजट जो है वो मांग लिया है जी। और इसके बाद पिंडी की मसाजिद से कैसे ऐलान हुए, उस पर बात होगी। सबसे पहले जनाब बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब। आपको मालूम है कि वो वापस तशरीफ़ ला चुके हैं और बदकिस्मती से उन्हें कोरोना हो गया। अल्लाह करे अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाबी अता फरमाए। बड़े अहम दिन हैं और इन अहम दिनों में बहुत ही अहम फ़ैसले होने जाने हैं और इन अहम फ़ैसलों के नतीजे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो डिसाइड होना है। ऐसे में अगर बीमार हो जाता है कोई और वो शख्सियत जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, तो ये बहुत बड़ी बैड लक है। आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब का इंतज़ार किया जा रहा था कि ये लंदन में कुछ फ़ैसले हुए हैं, जो कुछ वहाँ पर डिस्कशन हुई है, उससे वापस आकर ये पीडीएम के लोगों को एतमाद में लेंगे। जैसा कि हमने सुना कि पीडीएम की क़यादत को जो है बाकी जो लोग हैं उनसे मशावरत होगी अहम तैनाती के सिलसिले में, इलेक्शन के सिलसिले में और लॉन्ग मार्च के सिलसिले में। मगर शुमिए किस्मत वो बीमार हो गए, उन्हें कोरोना हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ सबको मिल के आए, गले मिल के आए, चूम के आए। अब इसका मतलब है उनको भी कोरोना लग जाएगा, ये तो बड़े फिक्र की बात है। अब वो नवाज शरीफ साहब भी कोरोना में मुब्तला हो सकते हैं, उनकी एज भी देखें आप, वो तो उस हिसाब से इस उम्र में कोरोना का हो जाना, पहले उनके प्लेटलेट्स कम है, ऊपर से कोरोना हो गया तो क्या ये तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। फिर और भी बाकी ख्वाजा आसफ साहब है, बाकी सारे मतलब है गलो गली होते रहे। तो अब उसमें अगर कोरोना हो जाता है सबको तो फिर ये क्या होगा। यहाँ पर अल्लाह ताला करे जी उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। अहम तैनाती है, बहुत अहम दिन है, बहुत करीब, उधर से लॉन्ग मार्च करीब आ रहा है, इधर से वो दिन करीब आ रहा है और इलेक्शन का बूथ जो है वो भी, उसकी डिमांड जो है वो भी, ये अपनी जगह। ऐसे में अगर हमारी क़यादत को अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे, वो अगर बीमार पड़ जाती है तो फिर तो बड़े पाकिस्तान में बड़ी मुश्किलात से दो चार होगा। आगे पता है आपको, इससे पहले राना साहब जो है वो भी पहले ही बीमार हैं, सुना है वो रूबा सेहत हो रहे हैं, मगर उनको रेस्ट की ज़रूरत है। और मरीम औरंगज़ेब साहबा का वो सुना था, वो कह रही हैं कि मीनवाइल जो है असिस्ट करेंगे जावेद लतीफ़ साहब, जो हैं आपको मालूम है नामी ग्रामी लीडर हैं जी नून लीग के, वो वज़ारत दाखिला के सिलसिले में उनसे असिस्टेंस करेंगे। तो अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह ताला सबको सेहत नसीब करे। सेहत है तो सारी बातें हैं, मगर अभी इन दिनों में सेहत बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में आर्मी चीफ़ की तैनाती को लेकर जो है ख्वाजा आसफ साहब जो है, और जो वहाँ पर आपको मालूम है डिस्कशन ही यही होनी थी। मगर अभी ख्वाजा साहब से आज पूछा गया कि जनाब वो आर्मी चीफ़ की जो समरी है उसके बारे में आप मसूल होगी, वो कहते हैं अभी मसूल नहीं हुई, गल ही ख़त्म। शहबाज शरीफ साहब इन्होंने कहा जी मशावरत करने गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा ये उनकी स्वाबदीद है, वो फैसला करेंगे। तो लंदन में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। मतलब है इतना बड़ा स्टे वहाँ पर, आप कहाँ से कहाँ घूमते घूमते गए वहाँ पर, फिर एयरपोर्ट वापसी पे लिए आप थे,
آ رہے تھے، آپ کو پھر جناب واپس بلا لیا گیا۔ ظاہر ہے ایک مشاورت ہے جو آپ کی اس اس وقت اعصاب پر سوار ہے، اور جس پہ سارا کچھ لین دین ہو رہا ہے آپ کا، تو آپ کہتے ہیں جی کہ اس میں لندن میں اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ اندازہ کریں پوری کابینہ وہاں اکٹھی ہوئی تھی، پوری کابینہ وہاں اکٹھی تھی، مگر اس اہم مسئلے پہ کہتے ہیں وہاں کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، جو تش تش بام نہیں ہو رہا۔ تش تش بام کیا کیا جا رہا ہے جی کہ ایک دو تین نام کو فلوٹ کر دیا جاتا ہے، امپارٹنٹ جو ہے سینئر لوگ جو ہیں، اور ان کے اوپر ڈسکشن چھیڑ دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج رانا ثنا صاحب کا وہ ایک بیان میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایکسٹینشن کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، حالانکہ یہی لوگ سارے ایکسٹینشن بھی دیتے آئے، اور اس سلسلے میں خواجہ جو صاحب ہیں ان کے بھی بیانات بڑے سارے وہ ہیں، مگر ابھی تک جو ہے تعیناتی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں سے سمری آئی ہے یا نہیں آئی ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کا کیا مقصد ہے، مگر کہتے ہیں حکومتی جو مختلف عہدیدار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہی آرمی چیف ہوگا۔ اب سینئر موسٹ جو ان کی نون لیگ کی قیادت ہے ان کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہی ہیں۔ اب وہ جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب سے 2 دن پہلے ریٹائرمنٹ ہے، اب اس کو لے کے کیسے، اب یہ بھی سنا گیا ہے سینیارٹی لسٹ میں بھی یہ 2 نمبری کی جا رہی ہے، اور کسی طرح سے انہی کو لانا ہے۔ بھائی جن کو بھی لانا ہے ڈیسائیڈ کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ اس میں بہت سارے جو ہے مسائل ہیں، ہمارے جو سرحدیں ہیں، پھر ہمارے نیبرز جو ہیں وہ، اس کے علاوہ سپر پاور جو ہے، یہ بہت کچھ مطلب ہے اس میں کمپلیکیشنز یار۔ آپ ملک میں الجھائے رکھیں گے، ایک تعیناتی نہیں کریں گے، جنہوں نے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں تو مسائل کس طرف جائیں گے۔ اب یہ ہے جی دوسری طرف آتے ہیں جی نیشنل اسمبلی میں۔ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے استعفے جو ہے وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ قسطوں میں ان کو منظور کیا جا رہا تھا۔ ابھی پہلی قسط جو جاری ہوئی تھی منظوری کے بعد الیکشن ہے، اس میں سارے حلقوں میں آپ کو پتہ ہے خان صاحب کھڑے ہو گئے، خان صاحب جیت گئے، 1-2 نشستوں کے علاوہ، وہ بھی انہوں نے کیسے ڈنڈی ماری ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اب جو ہے ان استعفیٰ کو روک لینا، یہ ایک بہت بڑی وہ نشاندہی کرتا ہے کہ جیسے ایسا تو نہیں کہ روک لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسمبلی بحال ہے، وہ لوگ جو ہیں، اب اگر وہ بحال ہے تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی نے کوئی ایسا عندیہ دیا ہے کہ وہ اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں۔ اب اگر وہ واپس آتے ہیں، واپس آنے کے پیچھے خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ تھا، جیسا کہ سپریم کورٹ نے ان سے کہا تھا کہ آپ اسمبلی میں کیوں نہیں بیٹھتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر الیکشن کا اعلان کر دیں تو میں اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار ہوں، میں قانون سازی کرنے کو تیار ہوں، میں ان کے ساتھ وہ مشاورت کروں گا، پھر جو کچھ الیکشن کی جو ہیں اس پہ قانون سازی کرنی ہے اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ اس موقع پہ استعفے روک لیے گئے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ معاذرئی عروج پر جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں استعفوں کا روک لینا یہ کسی خاص سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ جڑی اس سے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے گورنمنٹ آف پنجاب سے 50 ارب روپے ڈیمانڈ کر لی ہیں۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ اگلے جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ پنجاب کے، اس میں ای وی ایم مشین کا استعمال کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے ای وی ایم جو مشین ہے یہ تو شجر ممنوع ہو چکی ہے نون لیگ کے دور میں، ساری پی ڈی ایم کے دور میں۔ اب اس کی خریداری کا جو مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ اب وہی جس کو یہ کہتے تھے نہیں جی ای وی ایم نہیں ہونا چاہیے، اب اسی ای وی ایم کے ذریعے انتخابات کرائے جائیں گے۔ مطلب یہ ایسا لگتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو بیس ہوں گے، اور اس کے سلسلے میں جنرل الیکشن جو ہے ان کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب یہ انتخاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، دسمبر میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی مرکزی جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں، تو اب اس میں خان صاحب کا اچھا خاصا چانس ہے یہ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے، اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کر جائے گی، اور سارا نظام وہ پھر لے بیٹھے گی، بلدیاتی الیکشنوں کا وہ میدان مار لے گی۔ تو اس سلسلے میں
الیکشنوں سے کراچی میں آپ بلدیاتی انتخاب کو لے کے بیٹھے، ہائی کورٹ جو ہے سندھ کی، وہ بار بار کہہ رہی ہے بھئی الیکشن کروائیں، وہ نہیں کرواتے۔ اب الیکشن کمیشن کو وہاں بلایا گیا، وہاں جو کنسرننگ جو لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہے جنہوں نے وہاں پر سپورٹ دینی ہے ان کو بھی بلایا گیا۔ اب عدالت جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم الیکشن کروا دیں گے۔ وہاں ڈی جی رینجرز کو بلایا گیا، پھر پولیس کے جو ڈی اے جی این کو بلایا گیا، ان سے اسٹرینتھ پوچھی گئی کہ آپ کتنی سپلائی کر سکتے ہیں، کتنی آپ کا ڈیوٹی ہے، آپ کتنی وہاں پر سپورٹ دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مگر بعد میں کہتے ہیں جی ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں فورس نہیں ہے اتنی، کبھی کچھ بھی، مطلب ہے وہاں پر بلدیاتی انتخاب سے پیپلز پارٹی جو جمہوری پارٹی جمہوریت علمبردار ہے، وہ بلدیاتی انتخاب الیکشن جو ہے ان سے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ تو اب وہ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے، اب جنرل الیکشنز کی بات ہے۔ خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جنرل الیکشنز۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جو ہے ایک ہی مطالبے کے ساتھ الیکشن، وہ لے کر جناب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں سرائے عالمگیر، اور ادھر سے اسد عمر صاحب جو ہے وہ چنیوٹ پہنچ چکے ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں فقید المثال استقبال ہوتا ہے، بے پناہ دنیا۔ سرائے عالمگیر میں موسیٰ ہاؤس جو ہے وہاں پر اس کے سامنے جو ہے پی ٹی آئی کے بڑے کارکن ہیں جی، وہ موسیٰ صاحب، انہوں نے ویلکم کیمپ کا جو ہے انعقاد کیا، اور وہ بہت ہی بڑی تعداد میں جو ہے تو دنیا وہاں پر جو انہوں نے استقبال کے لیے وہاں بلائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لانگ مارچ جو فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے، ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے، دماغ شل ہوتے جا رہے ہیں، سردیوں میں پسینے چھوٹتے جا رہے ہیں، بخار چڑھتے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ ابھی اور بیماریاں، اللہ تعالیٰ خیر کرے کسی کو کوئی سیریس بیماری نہ ہو جائے اس کو، کیونکہ حالات بہت نازک ہے اس کو۔ اب وہ میں کہتا ہوں فاصلہ کم رہ گیا، ٹینشن زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اس سے نکلنے کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا، یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ عمران خان صاحب نے خطاب کیا شام جو سرائے عالمگیر میں، وہ مطالبہ ان کا وہی ہے جی، ایف آئی آر، سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے سے مجھ پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، اعظم سواتی صاحب کا کیس، ارشد شریف کا کیس، اس میں انصاف کون دے گا؟ سپریم کورٹ آپ کو پتہ ہے رکین اسمبلی جو ہے وہ چاروں رجسٹریز میں پٹیشن دائر کر چکے ہیں۔ اب اس کا سپریم کورٹ کے اس میں کورٹ میں بال ہے جی، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، تو البتہ اللہ خیر کرے۔ اس کے بعد بڑی دلچسپ بات ہے جی، بڑا جیسچر ہے، پنڈی کی مساجد نے شیخ رشید صاحب کو، جو علماء کرام ہیں پنڈی کے مساجد والے جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب پنڈی لانگ مارچ پہنچے گا تو ظاہر ہے ٹھہرانے کا انتظام ہوگا، قیام و طعام کا انتظام ہوگا، ایک بہت بڑی دنیا تعداد میں آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان سب کو ٹھہرانے کا، ان کو کھلانے پلانے کا انتظام جو ہے وہ ہماری مساجد میں کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں جو آتے ہیں تو اب وہ کہاں پڑاؤ کرتے ہیں، اس کے حساب سے مہمانداری کا انتظام جو ہے مساجد کے علماء کرام نے اپنی طرف سے وہ اناؤنس کر دیا ہے، شیخ رشید صاحب کو کہہ دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جی، اور خبریں ہیں اس کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں، تو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آئیے مل کر بولتے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔